बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्र रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की CEC कमेटी का इजलास जारी है। इस इजलास में आज अहम फैसले किए जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने सोचना है, ये फैसला करना है कि क्या असम्बलियों से इस्तीफ़ा देना है या नहीं देना, PDM के साथ चलना है या नहीं चलना। आज के इजलास में वो नोटिस भी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पढ़कर पहले सुनाया और फिर फाड़ कर फेंक दिया, जो शाहिद खाकान अब्बासी ने PDM के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भेजा था। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हम सियासत इज्जत के लिए करते हैं और इज्जत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इससे पहले जब ये नोटिस भेजा गया था तब भी पीपल्स पार्टी बार बार ये PDM से सवाल कर रही थी कि जनाब आपने किस आइन के तहत जो है हमें ये नोटिस भेजा है। ये जमहूरियत है, जमहूरियत में तमाम जमातें आज़ाद होती हैं और जमात की अपनी अपनी हैसियत और अपनी अपनी राय होती है, हर जमात का अपना अपना बयान होता है। इसी तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब भी अब से कुछ ही देर में हमारे साथ मौजूद होंगे। हबीब साहब, ज़रा क्विकली बता दीजिए अब ये होने क्या जा रहा है, पीपल्स पार्टी क्या हम फैसले लेगी आपकी नज़र में? देखिए, PDM प्रैक्टिकली तो इस वक्त किसी काबिल नहीं रही, क्योंकि PDM का बुनियादी मकसद जब था वो जो भी था वो ये था कि इस हुकूमत को गिराना है और गिराने के लिए पहले हमने लॉन्ग मार्च करना है और फिर लॉन्ग मार्च के साथ इस्तीफे देने। आखिरी ऑप्शन के तौर पे इस्तीफे थे। आखिरी तौर तो अब जब लॉन्ग मार्च और इस्तीफों को जोड़ा गया तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बैकआउट कर गई। तो लिहाज और फिर उसके नतीजे में ये तासुर भी उभरा कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहीं किसी के साथ डील वील कर ली है, या कम से कम ऐसा तासुर PMLN के लोग और मौलाना फजल रहमान ने बड़े ही यूं कहिए कि किसी न किसी हवाले से देते रहे और मरीम नवाज साहिबा के बयानात भी आए। तो अब उसके बाद PDM इस काबिल तो नहीं रह गई कि इस्तीफे दे, और मेरा ख्याल है कि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस तरह नहीं सोचती कि वो इस्तीफे दे, और ख़ुद PMLN के अंदर भी इस्तीफे ना देने वालों की अक्सरियत हो चुकी है। तो लिहाजा अब कोई एक ऐसा मिनिमम पॉइंट मुझे तवक्को है कि पीपल्स पार्टी तलाश कर सकती है कि जहां पे कुछ सुलह सफाई के बाद PDM नहीं तो किसी और शक्ल में इकट्ठे हो जाया जाए। ये नोटिस को फाड़ कर फेंकना और फिर उस पर तालियां बजना, ये क्या ये मेरा ख्याल है बहुत अच्छा किया है। उसकी वजह यह है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने और PMLN ने मैं कुछ ज़्यादा सख्त लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, कम से कम इसको ये कहा जा सकता है कि उन्होंने गैर सियासी रास्ता इख्तियार किया। इस तरह सियासी जमातें एक दूसरे को नोटिस नहीं देती, और सियासी जमात जब आप एक इत्तेहाद का हिस्सा हो तो आप ये नहीं करते कि इत्तेहाद का जो सरबराह होता है वो जनाब बाकी सब का सदर बन गया। ये हमारे शेखुल इस्लाम क़िबला डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी साहब हुआ करते थे ना, तो एक दिन वो फरते जज्बात में फरमाने लगे कि एक अलायंस बना था जिसमें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी शामिल थी। तो उन्होंने अपने लोगों को बताया, कहते एक वक्त ऐसा भी था कि जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेरे अंडर काम करती थी। अब आप ज़रा तसव्वुर करें कि ये बात कहना पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह के लिए कि और पॉलिटिकल यानी ये तासुर देना कोई मेरे मतहत काम करती थी, ये कोई ऐसी बात है? तो बात ये है कि सियासी पार्टियां इस तरह के लतीफ़े घड़ती रहती हैं। लेकिन मुझे एक तो PMLN से बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी, और अगर स्पेसिफिक करें तो मुझे तो शाहिद खाकान अब्बासी से बिल्कुल ये ख्याल नहीं आता था कि ये कभी इस तरह की हरकत फरमाएंगे। लेकिन बहरहाल मेरा ख्याल है कि इस पे PMLN को माजरत करनी चाहिए, पीपल्स पार्टी को नहीं। ठीक हो गया। साद यही सवाल करी पीपल्स पार्टी के आखिर कोई ऐसा आइन है जिसके तहत आपने पीपल्स पार्टी को ये इजहार वजू का नोटिस भेजा है, फिर आज जो नोटिस पढ़ा फिर उसे फाड़ा फेंका, तालियां बजी, इससे क्या पैगाम दे रही है PDM को पीपल्स पार्टी के हम साथ चलने को तैयार हैं या नहीं? क्या देखिए इसको हम थोड़ा सा, मैं पहले 2 मिनट कानून की बात करता चलूँ आपके सवाल के जवाब में, कि पॉलिटिकल पाकिस्तान के अंदर एक कानून होता था 2017 के इलेक्शन एक्ट से पहले, जिसको कहते थे पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर। वो मुशर्रफ साहब के टाइम पीरियड के अंदर आया था। उस 1976 के कानून के बाद फिर 2003-4 के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर आया। उस पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर के तहत तमाम पॉलिटिकल पार्टीज तश्कील दी जाती थी, और पॉलिटिकल पार्टी के जो ओहदेदारान हैं उनके पास ये इख्तियार मौजूद था कि वो अपने किसी रुकन को, अपने किसी पार्टी के रुकन को शो कॉज नोटिस इशू करके तो उनसे पूछें कि आपने पार्टी के किसी इकदाम के खिलाफ क्या काम किया। लगता ये है कि इस आइडियोलॉजी को PDM के अंदर मुसल्लत किया जा रहा है, और वहाँ पे जहाँ पे एक रुकन को, अगर मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर हूँ, हबीब साहब मेरी पार्टी के मेंबर हैं, तो मैं उनको बतौर रुकन ये पूछ सकता हूँ कि आपने ये काम किया, ये पार्टी की पॉलिसी के खिलाफ था या कानून के खिलाफ था या अलायंस के खिलाफ था। यहाँ पे कोई PDM पॉलिटिकल जमात थोड़ी है जिसमें पीपल्स पार्टी एक रुकन है उसका।
ایسے تھوڑی ہے کہ ایک پی ڈی ایم جماعت ہے جس میں این اے 220 سے پی ایم ایل این الیکشن لڑے گی اور این اے 75 سے پیپلز پارٹی الیکشن لڑے گی. کوئی لوگوں کے نام تھوڑی ہیں. یہ پوری پولیٹیکل جماعتیں ہیں جن کا اپنا وجود مختلف اوقات میں پاکستان کی تاریخ میں جن کا اپنا وجود پوری پی ڈی ایم سے بھاری رہا ہے. ایسا وقت رہا ہے جب مولانا فضل الرحمان صاحب اپوزیشن لیڈر تھے مشرف صاحب کے انڈر. آج پوری پی ڈی ایم مل کے تقریباً اپوزیشن لیڈر اکٹھا ایک منتخب نہیں کر سکتی. ایسا وقت رہا ہے جب نواز شریف صاحب کے پاس 2/3 میجورٹی تھی. ایسا وقت تھا جب پیپلز پارٹی کی بادشاہی تھی. تو یہ تصور کرنا کہ ہم پوری پولیٹیکل پارٹی کو ایک رکن سمجھ کے قانون کے تحت دے دیں گے, یہ بڑی عجیب سی بات ہے. میں صرف قانون کی پوری اصلاح کرتا چلوں کہ پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 جو ہے وہ ریپیل ہو کے 2017 کے پولیٹیکل الیکشن ایکٹ 2017 کے اندر یہی پروویژنز موجود ہیں, لیکن وہ رکنیت آف دا پارٹی کے لیے موجود ہے. کلامی کی معذرت, مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. رانا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر, شاہد خاقان عباسی نے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے آپ لوگوں نے جو اظہار وجہ کا نوٹس بھیجا تھا پیپلز پارٹی کو, وہ تو آج بلاول بھٹو زرداری نے پھاڑ کر پھینکا. نہ صرف پھینکا بلکہ اس پر تالیاں بھی بجائی گئیں. کیا کریڈیبلٹی رہ گئی اب اس نوٹس کی؟ نہیں, دیکھیں اس نوٹس کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے, کیونکہ پی ڈی ایم نے یہ محسوس کیا کہ پیپلز پارٹی نے اپوزیشن اتحاد میں رہتے ہوئے حکومتی اتحاد کے لوگوں سے ووٹ لے کے لیڈر آف دی اپوزیشن بننے کا, پوزیشن حاصل کرنے کا جو عمل کیا ہے وہ بے اصولی ہے, وہ غیر جمہوری ہے اور وہ پی ڈی ایم کے مقاصد سے کھلا انحراف ہے. تو اس لیے ان کو یہ کوئی نوٹس وغیرہ تو نہیں تھا, ایک ان کو موقع تھا کہ آپ اس کی وضاحت کریں یا اس پوزیشن کو وڈرا کریں. لیکن اگر انہوں نے اس پوزیشن پہ قائم رہنے کا فیصلہ کیا ہے تو یہ فیصلہ جو ہے یہ پیپلز پارٹی کے نقصان میں جائے گا. یہ لوگوں کو سب کو معلوم ہو چکا ہے کہ یہ لیڈر آف دی اپوزیشن بننے کے لیے انہوں نے جو عمل کیا ہے اس عمل کی پذیرائی نہیں ملے گی انہیں. تو کس کے حق میں ہوں گے, کس کے خلاف ہوں گے, بالکل آپ شاید درست فرما رہے ہوں, آنے والے وقت میں پتہ چلے گا. لیکن کیونکہ ایک شو کاز نوٹس ایشو ہوا ہے, آپ وزیر قانون رہے ہیں, آپ سے بہتر قانون بڑے کم لوگ اس ملک میں جانتے ہیں. ایک پولیٹیکل پارٹی کو الائنس شو کاز نوٹس کیسے ایشو کر سکتی ہے؟ سر ذرا اس میں تھوڑی سی قانون کی وضاحت کر دیجئے, شاید ہم نہیں سمجھ پائے. نہیں, اس میں کوئی قانون کی یا کوئی رولز کی بات نہیں ہے. اگر پی ڈی ایم کی 10 جماعتیں مل بیٹھ کے ایک اصولی موقف پہ اکٹھی ہوں اور اس مقصد کی بنیاد یہ ہو کہ وہ حکومت کے خلاف جو ہے وہ ایک جدوجہد کریں گے اور اسی جدوجہد کے ذریعے سے آپ کو سینٹ کی ممبرشپ ملے, جدوجہد کے ساتھ آپ چیئرمین سینٹ کا الیکشن لڑیں اور اس میں بھی آپ کامیاب ٹھہریں, وہ علیحدہ بات ہے کہ 7 ووٹ آپ ہی کی جو ہے وہ پالیسی کی وجہ سے ریجیکٹ ہو گئے یا غیر قانونی طور پہ ریجیکٹ ہو گئے. اس کے بعد آپ لیڈر آف دی اپوزیشن بننے کے لیے ان 49 ووٹوں کی بجائے وہ جو دوسری طرف ووٹ ہیں وہاں سے لوگوں کو ملا کے لیڈر آف دی اپوزیشن بنے, تو اس کے اوپر بالکل آپ کو اپنے اس عمل کی وضاحت کرنی چاہیے. رانا صاحب, جب یوسف رضا گیلانی کو پی ڈی ایم کا کینڈیڈیٹ بنایا جاتا ہے, قومی اسمبلی میں وہ الیکشن لڑتے ہیں, تو انہیں حکومتی ووٹ ملتے ہیں تو وہ جیتے ہیں, کیونکہ اپوزیشن کے پاس تو پورے ووٹ نہیں تھے, تو لہٰذا وہاں پہ حکومتی ووٹ ملے تو ٹھیک تھا. آپ نے پنجاب میں سینٹ الیکشن میں ایڈجسٹمنٹ کی, پاکستان پیپلز پارٹی کو کوئی حصہ نہیں دیا, تو یہاں پہ آپ نے پیپلز پارٹی سے مشورہ بھی نہیں کیا اور یہاں پہ آپ ٹھیک تھے. تو اگر 2-4 ووٹ انہوں نے سینٹ میں ارینج کر لیے ہیں تو اس میں کون سا ایسا پرنسپل ہے جو پہلے آپ نے سیٹ نہیں کیا تھا اور جس کو پیپلز پارٹی نے توڑ دیا؟ دیکھیں, اگر پیپلز پارٹی کو ان چیزوں کے اوپر وضاحت درکار تھی تو پیپلز پارٹی بڑے شوق سے ہم سے یہ سوالات کر سکتی تھی اور ان سوالات کی ہمارے پاس بڑی مؤثر اور جو ہے وہ حقیقت پہ مبنی ایکسپلینیشن ہے کہ پنجاب میں کیا ہوا یا سینٹ کے الیکشن میں کیا ہوا. لیکن جب سینٹ کا چیئرمین کا الیکشن ہوا, ایک طرف 48 لوگ کھڑے تھے, ایک طرف 49 لوگ کھڑے تھے.
اگر 49 لوگوں کی ریپریزنٹ کو ریپریزنٹ کرتے ہوئے آپ نے لیڈر آف دی اپوزیشن بننا ہے تو پھر ان 49 ووٹوں میں سے ہی اکثریت کے ووٹ سے آپ نے لیڈر آف دی اپوزیشن بننا ہے. نہیں آپ کے پاس رانا صاحب یہ اس بات کی دلیل ہے. بات یہ ہے کہ اگر دیکھیں اگر آپ یعنی ایک دفعہ آپ لیڈر آف دی ہاؤس الیکٹ کر دیں ووٹ دے کے, اس کے بعد آپ ادھر سے اٹھیں اور لیڈر آف دی اپوزیشن الیکٹ کرنے چلے جائیں تو پھر تو لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن ون اینڈ دی سیم تھنگ ہو گیا. تو یہ جو عمل کیا ہے پیپلز پارٹی نے اس کی کوئی قانونی جمہوری ایک دن آپ نے 7 ووٹ ایڈیشنل لیے یوسف رضا گیلانی کے لیے, اگلے دن انہی 7 لوگوں نے بیٹھ کے وزیر اعظم کو ووٹ دے دیا, 16 لوگوں نے. یہ پھر آپ کیسے ان دونوں چیزوں کو وہی 7 سن لیں جی سن لیں وہی سن لیں نا وہی 7 لوگ جو ہیں وہ ریزائن کرنے کو تیار ہیں, وہ پی ایم ایل این کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑنے کو تیار ہیں. اب یہ فیصلہ جو ہے یہ پی ڈی ایم نے کرنا ہے یا پی ایم ایل این نے کرنا ہے, وہ لوگ جو ہیں ان کا پتہ ہے, ان کا پتہ پی ٹی آئی کو بھی ہے اور ہمیں بھی ہے کہ ان لوگوں نے جو ہے وہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ حفیظ شیخ صاحب کے خلاف ووٹ دیا ہے اور یوسف رضا گیلانی صاحب کو ووٹ دیا ہے. آپ نے پولیٹیکل آبجیکٹو کے لیے ووٹ خرید لیے, ٹھیک, پیپلز پارٹی نے اگر 2 مینج کر لیے تو غلط. اور رانا صاحب آپ مہربانی کر کے میں صرف گزارش کروں کیونکہ آپ قانون کو سمجھتے ہیں, یہ مینج کرنے کی بات نہیں ہے, وہ لوگ سن لیں نون لیگ کے ٹکٹ پہ تیار ہیں, اگر انہوں نے مینج کر لی ہے نا, انفلوئنس کے زمرے میں آتا ہے جو قانون میں ممانعت ہے. اگر پیپلز پارٹی نے مینج کر لیے ہیں تو چلے آئیں, صبح آئیں, وہ ان کے پاس 30 ووٹ ہے, ہمارے پاس 27 ہے, آئیں سجرانی صاحب کے خلاف جو ہے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لاتے ہیں اور گیلانی صاحب کو ہی چیئرمین بناتے ہیں, آئیں بسم اللہ کریں. اچھا رانا صاحب یہ جو انہی چیزوں کی تو ہم وضاحت ان سے لے رہے ہیں. جو دوسری بات بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پارٹیز کے اندر, جمہوریت کے اندر, اور آپ بھی خود بھی جمہور کے علمدار ہیں, جمہوریت کے اندر ڈفرنس آف اوپینین ہوتا ہے اور ڈفرنس آف اوپینین کے اوپر اس طرح کے کام نہیں کیے جاتے. اس کے اوپر ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ کی جو کرنٹ نیریٹو ہے, جو مریم نواز صاحبہ کا نیریٹو ہے, جو فضل الرحمان صاحب کا نیریٹو ہے, یہ آمریت ٹائپ نیریٹو ہے کہ کس شخص کی مجال ہوئی کہ بادشاہ سے ڈس ایگری کیا, اس کو شو کاز نوٹس ایشو کر دیا. ایسے پولیٹیکل پارٹیز اور جمہوریت نہیں چلتی. نہیں, ایسا بالکل نہیں ہے. ڈفرنس آف اوپینین پیپلز پارٹی کا استعفوں کے معاملے پہ ہے, ہم اس کو رسپیکٹ کرتے ہیں, ہم نے اس ڈفرنس کو سنا ہے, ہم نے اس ڈیفرنس کے اوپر ان کو اپنی سی میں جانے کا اور وہاں سے جو فیصلہ ہوتا ہے وہ فیصلہ وہ لے کے آئیں, اس کے اوپر اپنا آرگومنٹ کریں. یہ جو انہوں نے لیڈر آف دی اپوزیشن وہ بنے ہیں, یہ جو ہے یہ ڈفرنس آف اوپینین نہیں ہے, یہ اعتماد کو ٹھکرانے والی بات ہے. یہ اپوزیشن میں رہتے ہوئے حکومتی اتحاد کو ساتھ ملانے والی بات ہے. یہ انٹائرلی ڈفرنٹ چیز ہے, ایسا نہیں ہو سکتا, ایسا کسی جمہوریت میں نہیں ہوتا. جی رانا صاحب, پی ڈی ایم کے ساتھ چلنا ہے یا نہیں چلنا, یہ پیپلز پارٹی نے فیصلہ کرنا ہے. ساتھ ہی ساتھ جو آپ لوگوں نے اظہار وجوہ کا نوٹس بھیجا وہ بھی پیپلز پارٹی نے پھاڑ کر پھینک دیا. اگر اے این پی کی طرح آج پیپلز پارٹی بھی یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اس نے پی ڈی ایم اتحاد کے ساتھ نہیں رہنا, تو نون لیگ ہمیں کہاں نظر آتی ہے؟ آپ لوگوں نے پھر ظاہر مستقبل کا کوئی لائحہ عمل سوچ رکھا ہوگا, وہ کیا ہوگا؟ اور کیا الائنس کا نام بھی چینج کریں گے؟ کیونکہ یہ پی ڈی ایم تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے نہیں بنائی تھی سر, پھر آپ کوئی اور پاکستان جمہوری موومنٹ, کوئی اور موومنٹ بنائیں گے سر؟ نہیں, یہ آپ کو غلط فہمی ہے. آپ ذرا 20 سپٹمبر کی دستاویز پہ چلے جائیے, یہ کسی نے نہیں بنایا تھا, 10 جماعتوں نے بیٹھ کے ایک اپوزیشن اتحاد کا نام تجویز کیا تھا, 10 جماعتوں نے, اور ان 10 جماعتوں نے پی ڈی ایم اس کا نام رکھا تھا. اگر اس میں سے 1 یا 2 پارٹیاں علیحدہ ہو جاتی ہیں, وہ گورنمنٹ کے خلاف اپنے علیحدہ پلیٹ فارم سے جدوجہد کرنا چاہتی ہیں تو ویلکم, وہ کریں. باقی 8 جماعتیں جو ہیں وہ اپنا جو ہے وہ ایجنڈا سیٹ کریں گی, اپنا پروگرام بنائیں گی, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پروگرام کے مطابق جو ہے وہ اپنی پارٹی کا بغیر چلنے کا آپ نے فیصلہ کر لیا. رانا صاحب آپ ایک اور بھی ذرا وضاحت کر دیجئے, یہ بات آپ کو یاد ہوگا پارٹی نے اگر ہم سے علیحدہ چلنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو پھر ہمارا فیصلہ تو خود ہو گیا. ٹھیک,
آپ کو یاد ہوگا رانا صاحب کہ یہ بات الیکشن سے بالکل فوراً بعد جب 2018 کے الیکشن ہوئے تو کہانی شروع ہوئی تھی آل پارٹیز کانفرنس سے کہ پی ٹی آئی کے علاوہ تمام پارٹیز مل کے کانفرنس کال کریں گی اور الیکشن کو ریجیکٹ کریں گی. پھر ان میں سے کچھ کم ہوتے ہوتے پی ڈی ایم بنی, اب پی ڈی ایم میں سے بھی 2 نکل گئی ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ اپوزیشن کا جو اینٹی گورنمنٹ نیریٹو یا کانڈکٹ ہے اس میں سے آئے دن لوگ نکلتے چلے جا رہے ہیں اور وہ اتحاد جو آل پارٹیز کانفرنس سے شروع ہوا تھا وہ اب 8 پہ رہ گیا ہے اور شاید اس سے بھی ڈونڈل ہو جائے؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کے خلاف یہ جدوجہد جو ہے یہ اور زیادہ اسٹرینتھن ہوگی. اگر 8 جماعتیں ایک پلیٹ فارم سے جدوجہد کر رہی ہیں تو یہ 2 جماعتیں یا 3 جماعتیں جو ہیں یہ جماعتیں بھی کوئی گورنمنٹ سے الائی ہونے نہیں جا رہی. جو میری انفارمیشن ہے کہ پیپلز پارٹی اور اے این پی جو ہے وہ گورنمنٹ کے خلاف جو ہے وہ ہر عمل میں جو ہے وہ باقی جماعتوں کا بھی ساتھ دیں گی اور گورنمنٹ کے خلاف جدوجہد کریں گی. اسی طرح سے ایک ترین فیکٹر جو ہے وہ پیدا ہو گیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کے لیے اور زیادہ مشکلات اور گورنمنٹ کے خلاف جدوجہد کا جو عمل ہے یہ آنے والے دنوں میں اور تیز ہوگا. رانا صاحب, آپ اور میں تو اس معاملے اس چیز کے گواہ ہیں کہ ایک زمانے میں اسی طرح آئی جے آئی بھی بنی تھی. یہ کیا آپ ایک نئی آئی جے آئی کی طرف تو نہیں جا رہے؟ نہیں, دیکھیں اس میں اب جو حبیب صاحب جو نئی شکل بننے جا رہی ہے اس میں پیپلز پارٹی پلس اے این پی پلس بی اے پی پلس کیو لیگ بھی ایک سیاسی کارکن کے طور پہ میری آبزرویشن یا میری اسیسمنٹ ہے کہ وہ اس میں شامل ہوگی اور یہ ایک الیکشن اتحاد بننے جا رہا ہے. اچھا. اور لیکن یہ اتحاد حکومت کے خلاف ہوگا. اسی طرح سے پی ایم ایل این, اسی طرح سے جو ہے وہ جے جو آئی ایف, اسی طرح سے بلوچستان میں جو ہے وہ بی این پی اور محمود خان اچکزئی اور اپنا حاصل بزنجو, وہ پارٹی جو ہیں یہ ایک علیحدہ جو ہے وہ الائنس جو ہے وہ بنتا نظر آ رہا ہے. تو اس لیے اب کیونکہ الیکشن قریب ہے, کوئی زیادہ دور نہیں ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نیچرل جو ہے وہ الائنسز بننے جا رہے ہیں. تو اس میں کوئی اتنی زیادہ کوئی فکر مندی کی بات نہیں ہے. حکومت کے لیے جو ہے وہ خواہ ایک اتحاد ہو یا دوسرا ہو, حکومت کے خلاف جدوجہد میں کوئی فرق نہیں آئے گا بلکہ اس میں تیزی آئے گی. تو رانا صاحب اس کا مطلب ہے اب یہ کیو لیگ کے علاوہ ترین فیکٹر بھی ایک پنجاب میں ایک اپنا بڑا وائٹل رول ادا کرے گا. تو رانا صاحب اس سینیریو میں تو استعفے دینے کی ضرورت اب مزید کم ہو گئی. پی ایم ایل این کو بھی سوچنا چاہیے اس معاملے پہ. نہیں, اس میں معاملہ یہ ہے کہ استعفے جو ہیں, استعفوں کے لیے ایک بنیادی شرط یہ ہے. دیکھیں آپ کے علم میں ہوگا کہ جب یہ پارلیمنٹ جو ہے یہ 18 میں شروع ہوئی تھی تو جے جو آئی ایف مولانا فضل الرحمان نے اس وقت بھی ایک آپشن رکھی تھی کہ پارلیمنٹ کا بائیکاٹ کیا جائے. پی ایم ایل این اس وقت بھی اس اپنا جو ہے وہ موقف کے قریب تھی اور بائیکاٹ کرنا چاہتی تھی, لیکن شرط یہی تھی کہ پوری اپوزیشن کرے, پیپلز پارٹی بھی ساتھ کرے. لیکن پیپلز پارٹی نے بائیکاٹ نہیں کیا پارلیمنٹ کا, تو پھر پارلیمنٹ کا بائیکاٹ نہیں ہوا. اب بھی اگر اپوزیشن جو ہے وہ ان بلاک باہر آتی ہے تو اس کا ایک امپیکٹ ہے, تو پھر جو ہے وہ اپوزیشن استعفے دے گی. اگر تقسیم کا عنصر سامنے آتا ہے تو پھر استعفوں کا آپشن جو ہے وہ استعمال کرنا جو ہے وہ بالکل بے سود ہوگا, اسے استعمال نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. رانا ثناء اللہ صاحب, جاتے جاتے آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ سے سوال, این اے 75 کا الیکشن آپ لوگ جیت گئے, اس پر تحریک انصاف خاص طور پر فردوس عاشق اعوان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ آر او افسر جو ہے وہ جانبدار تھا, پھر وہ جو امیدوار تھے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب جو جیتا ہوا الیکشن تھا اسے ہروایا گیا ہمیں. دیکھیں, الیکشن ہارنے کے بعد گلہ جو ہے وہ اپوزیشن تو کیا کرتی ہے اور ہمیں اس بات کے تانے جو ہیں وہ فردوس عاشق اعوان صاحبہ دیتی رہی ہیں, لیکن جس طرح کا رونا دھونا انہوں نے آج کیا ہے اور جس طرح کی گفتگو ان کے کینڈیڈیٹ نے آج کی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ہی باعث شرم ہے اور یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. اور جس طرح سے پہلے ایک دفعہ ہائی کورٹ میں جو ہے وہ ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنی پڑی تھی فردوس عاشق اعوان صاحبہ کو, میرا خیال ہے کہ ای سی پی کو ان کو بلانا چاہیے اور ان کے اس انتہائی توہین امیز لہجے
اور گفتگو کے اوپر جو ہے وہ ان کی باز پرس ہونی چاہیے. بہت شکریہ. مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما رانا ثناءاللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. حبیب صاحب، رانا ثناءاللہ تو کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر پیپلز پارٹی ساتھ نہیں چلتی تو اس اتحاد نے بھی ظاہر ہے آگے کسی نہ کسی طرح حکومت کے خلاف چلنا تو ہے. لیکن مولانا فضل الرحمان اور مریم نواز صاحبہ دونوں ہی پچھلے کچھ دنوں سے بیمار بھی ہیں، دونوں خاموش بھی ہیں. یہ بیماری اور خاموشی کے پیچھے آخر وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، ابھی رانا ثناءاللہ صاحب نے ایک لیڈ دے دی ہے، وہ یہ ہے کہ آئندہ وہ کس طرح پولیٹکس کو دیکھ رہے ہیں، اور جس طرح پولیٹکس کو وہ دیکھ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آئندہ الیکشن میں 3 فریق سامنے ہوں گے. ایک پیپلز پارٹی، ایک طرف پی ایم ایل این کا لیڈ اتحاد، اور آخری طرف پی ٹی آئی. تو اس میں مولانا کی خاموشی کو آپ یوں سمجھیے کہ ایک نئی سٹریٹجی کی تیاری میں تھی. تو اس سٹریٹجی کا کچھ حصہ آج آپ کو پتہ چل گیا، کچھ حصہ وقت آنے پہ پتہ چل جائے گا. آنے والے وقت میں پی ڈی ایم اتحاد جو ہے پیپلز پارٹی کے بغیر چلنے کے لیے تیار ہے. نہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ مولانا کی بڑی ڈیپ سٹریٹجی تھی کہ پہلے ایک دفعہ ایسے کرتے ہیں کہ پی ڈی ایم کو توڑ دیتے ہیں، ان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، اور پھر اس میں سے پیپلز پارٹی کے ساتھ کیو لیگ کو ملا دیں گے اور ہم دوسری طرف کھڑے ہو جائیں گے، اور پھر دونوں مل کے پی ٹی آئی کو پتھر ماریں گے. ایسی دور اندیش سٹریٹجی مولانا صاحب نے خاموشی کے اندر سوچی ہے حبیب صاحب کے مطابق، کہ میں تو ششدر رہ گیا ہوں ایسی سیاست کے اوپر. لیکن تھوڑی سی، میرا نہیں خیال کہ مولانا صاحب کی کوئی سٹریٹجی ہے، میرا خیال ہے ان کی ناکامی میں سے ایک چیز نکل رہی ہے. لیکن تھوڑی سی جو بات رانا صاحب نے کی بڑی ضروری ہے. اگر واقعی اس طرح کے 3 دھڑے تقسیم ہو گئے، ایک طرف نون لیگ اور جماعت جے یو آئی ایف، ایک طرف پیپلز پارٹی اور اس کے ساتھ شاید پی ٹی آئی کے کچھ اتحادی جس میں رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ پی ایم ایل کیو، اور ایک طرف پی ٹی آئی، تو میرے خیال میں جو ایفیکٹو ویٹو پاور ہوگی وہ اس گروپ کے ساتھ ہوگی جو جہانگیر ترین صاحب کے پاس. صحیح ہو گیا. بہرحال بریک کی جانب بڑھ رہے ہیں. بریک سے واپس آئیں گے تو ڈسکا کے الیکشن کل مسلم لیگ نون جیت گئی ہے. تحریک انصاف کو یہ جیت ہضم نہیں ہو رہی، اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. کل ہونے والے ڈسکا کے الیکشن میں مسلم لیگ نون جیتی ہے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف یہاں سے ہار گئی ہے. اس ہار پر اب حکومتی اراکین جو ہیں مختلف سوالات اٹھا رہے ہیں. فردوس عاشق اعوان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جناب ریٹرننگ آفیسر جو تھے وہ جانبدار تھے، جبکہ علی اسجد ملہی کا کہنا ہے کہ وہ الیکشن جو پاکستان تحریک انصاف نے 19 فروری کو جیتا تھا، کل ان سے وہ چھینا گیا. فواد چودھری کہتے ہیں کہ جناب یہاں پر جو ہے جو مسلم لیگ نون کی جیت ہوئی ہے وہ جیت ان کی نہیں بلکہ پاکستان تحریک انصاف یہاں سے ہاری ہے. شیخ رشید کہتے ہیں کہ جو ڈسکا میں ہوا اس سے جمہوریت جو ہے جمہوریت جیتی. اس تمام تر صورتحال پر بات کریں گے. حبیب صاحب، ڈسکا کے الیکشن ہو گیا، مسلم لیگ نون جیت گئی، تحریک انصاف ہار گئی، مارجن بھی آپ کو پتہ ہے کیا ہے. ایسے میں یہ سوالات اٹھا رہے ہیں، کیا ڈائجسٹ نہیں کر پا رہے کہ ہم ہار گئے ہیں، یا پھر وجہ کچھ اور ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان سب کی نوکریاں اس وقت داؤ پہ لگی ہوئی ہیں. یہ سارے جو چیزیں آپ کے سامنے بتائی جا رہی ہیں نا، فردوس عاشق اعوان کہہ رہی ہیں کہ جناب وہ الیکشن کمیشن ٹھیک نہیں تھا، ریٹرننگ آفیسر ٹھیک نہیں تھا، تو فردوس عاشق اعوان صاحبہ خود بھی الیکشن ہار چکی اور یہ انہی کے ضلع میں تھا. تو لہٰذا ایک ہاری ہوئی خاتون ایک ایسی پوزیشن لے رہی ہیں جو انہوں نے وزیر اعظم کو بتانی ہے کہ دیکھیں جی وزیر اعظم صاحب ہمارے ساتھ تو زیادتی کی آرو نے. اس کے بعد عثمان ڈار صاحب کا بھی ضلع یہی ہے، خود الیکشن ہارے اور اس کے بعد یہاں پر بھی الیکشن ہروا دیا. تو لہٰذا عثمان ڈار صاحب نے بھی کہنا ہے کہ وزیر اعظم صاحب دیکھیں، اصل بات یہ ہے کہ ایک تو میں نوجوانوں کو قرضے دینے میں بہت مصروف تھا جو مجھ سے نہیں دیے جا رہے، تو مجھ سے یہ الیکشن بھی نہیں جیتا گیا. لیکن اصل پرابلم یہ نہیں ہے، اصل پرابلم یہ ہے کہ یہاں پر ہمارے خلاف تھی، وہ حکومت نے ٹھیک کام نہیں کیا. اچھا جی، اس کے بعد اسجد ملی صاحب وزیر اعظم کو یہ بتائیں گے کہ دیکھیں خان صاحب اصل بات یہ ہے کہ میں نے پچھلے کی نسبت ووٹ زیادہ لیے، آپ ذرا کمپیریزن اٹھا کے دیکھ لیں کہ میں نے اپنے ووٹ ڈبل کر لیے، اس کا مطلب ہے میں نے پی ٹی آئی کا پرچم بلند کر دیا. تو لہٰذا یہ تو ہے اپنی نوکری اور پوزیشن بچانے کا. وضاحتیں تو یہ دے رہے ہیں، نوکریاں بھی بچانے اصل بات جی نوکریاں بچانے کا معاملہ ہے. اصل بات آپ ضرور کریں، لیکن ساتھ ہی ساتھ مجھے یہ ضرور بتا دیں کہ آج کل بیانیہ کس کا جیتا؟ مریم نواز کہہ رہی ہے نہیں وہ بیانیہ اس کی طرف آتا ہوں اب. اچھا اس کی طرف میں آتا ہوں آپ کو. اس کے بعد کیا ہوا؟ اب جناب انہوں نے صرف ایک بات ڈھنگ کی بات کر رہے ہیں فواد چودھری کہ بھائی پی ٹی آئی کے اندر کی کمزوری ہے، اور پی ٹی آئی کے جتنے بڑے ہیں وہ سارے کہہ رہے ہیں کہ آخر ہم نے اسجد ملی کو کینڈیڈیٹ کیوں بنوایا، اور سارے اعجاز چودھری کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اعجاز چودھری صاحب
کہ ایک ٹھیک کینڈیڈیٹ تھے اعجاز چودھری صاحب نظریں دوسری طرف کر لیتے ہیں. عثمان ڈار کی طرف دیکھ رہے ہیں, عثمان ڈار یزدت ملی ٹھیک کینڈیڈیٹ تھا, عثمان ڈار صاحب ادھر ادھر گھوم جاتے ہیں. تو لہٰذا ایسی صورت میں یہ پارٹی کے اندر کا رفٹ ہے. اور جہاں تک آپ بیانیے کی جیت کی بات کر رہی ہیں نا, نو ڈاؤٹ پاکستان نون لیگ نے, PMLN نے اپنی اسٹرینتھ کا ثبوت دیا ہے. اپنی اسٹرینتھ کا ثبوت اس طرح دیا ہے کہ ان کا نواز شریف باہر, شہباز شریف جیل کے اندر, اس ڈسٹرکٹ کا انچارج خواجہ آصف جیل کے اندر, ٹھیک ہے, الیکشن مشین بالکل ویک. نوشین کو بہت ساری اس کی مشکلات تھی, نوشین افتخار کی, کہ مجھے کام نہیں کرنے دیا جا رہا, اس کے اپنے شکوے اپنی جگہ. لیکن اس کے باوجود اگر وہ سیٹ جیت گئے ہیں تو پھر تو آپ کو پی ٹی آئی کو تو کچھ اور کرنا چاہیے, بلکہ گریبان کے اندر نہ صرف جھانکنا چاہیے بلکہ گریبان پھاڑ کے ڈسکا کی گلیوں میں پھرنا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ کہیں کہ بیانیے کی جیت ہو گئی تو یہ آئی ڈاؤٹ اٹ کہ بیانیہ جیتا یا نہیں جیتا. اہم بات یہ ہے کہ PMLN الیکشن جیت گئی ہے اور حکومت الیکشن ہار گئی ہے. حکومت اگر جیتا ہوا الیکشن ہار گئی ہے ساتھ, تو اب تحریک انصاف کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ فواد چودھری بھی مشورہ دے رہے ہیں کہ جناب اپنی صفوں میں اب جو ہے نا وہ صفیں درست کرنا ہے. دیکھیے, میں پچھلے 2-3 دن سے آپ سے اس پہ گزارش کر رہا ہوں کہ میرے خیال میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈسکا کا الیکشن افیکٹولی کسی کی صحت کے اوپر, سوائے تھوڑی سی سیاست اور للکارا اور میں جیت گیا اور تمہیں دھول چٹا دی اور میں نے اس کو گرا دی, یہ تھوڑا سا جو ہمارا سیاست کا جو کے اندر جو مولا جٹ ایک تھوڑا سا موڈ ہے, اس کے علاوہ کسی کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. جماعتوں کے لیے تو بہت ضروری ہے نا. پی ٹی آئی جیت گئی, وہ اپنی فتح کا اعلان کرے گی, ہمارا بیانیہ جیت گیا. نون لیگ کہہ رہی ہے ہمارا بیانیہ جیت گیا. آج رات کو اعلان ہوگا, کل تک یہ بات چلے گی, پرسوں کیا ہوگا؟ ختم ہو چکی ہوگی کہانی. کسی کو یاد بھی نہیں ہوگا کہ ڈسکا میں کون تھا, ڈسکا میں کیا ہوتا ہے, ڈسکا ہے کدھر نقشے کے اوپر. مطلب کوئی تھوڑا خدا خوفی کرے نا, اس سے نہ کوئی صوبائی حکومت کو فرق پڑے گا, نہ وہ بہتر ہوگی, نہ یہ نہیں ہوگا کہ عثمان بزدار صاحب سڈنلی سوچیں گے کہ میں ڈسکا کا الیکشن ہم ہار گئے ہیں تو کیوں نہ میں ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ شروع کر دوں. اس سے ڈسکا سے جیت کے نوشین افتخار صاحبہ, اور وہ بڑی بہت ہی کمپیٹنٹ لگتی ہیں, لیکن یہ نہیں ہوگا کہ ان کا نیشنل اسمبلی میں بیٹھنے کی وجہ سے پاکستان کی پالیسیز میں کوئی نمایاں بہتری آ جائے گی, ہماری فارن پالیسی ریویمپ ہو جائے گی, ہماری انوائرمنٹل پالیسی کا ایک لانگ ٹرم امپیکٹ آ جائے گا, ہماری اکانومی جو ہے تھوڑی سی بہتر. اس سے کیا فرق پڑے گا سوائے للکارے شلکارے اور ہلارے مارنے کے علاوہ؟ اس سے کیا فرق پڑے گا؟ آپ اور میں اگلے ہفتے یہ شو کر رہے ہوں گے, ہم ڈسکا پہ بات نہیں کر رہے ہوں گے. اگلے ہفتے ہم یہ شو کریں گے جمعے کے دن انشاءاللہ تعالی, ہم اس پہ ڈسکا پہ بات نہیں کر رہے ہوں گے, ہم رمضان, مہنگائی, دیگر چیزوں پہ بات کر رہے ہوں گے. لیکن گزارش یہ ہے کہ اس الیکشن سے میرے پرسپیکٹو میں سیاسی کلچر واپس ایکسپوز ہوا ہے. ایک تو ہم نے جو بدماشی پہلے دیکھی, جو گولیاں چلتی دیکھی, جو ہار گیا. اب حکومتی جماعت وہ ہے جو کہ کہتی تھی کہ اداروں کا احترام کریں, تو الیکشن کمیشن کے اوپر جس طرح کی باتیں کی گئی پچھلے مہینے کے اندر, وہ حکومتی جماعت نے بھی کی. جو ہار گیا اس نے کہا دھاندلی کی, کسی نے کہا آر او نے کی, کسی نے کہا اداروں نے کی, کسی نے کیا کہا خلائی مخلوق نے کی. گزارش یہ ہے کہ جمہوریت کا حسن صرف ووٹ کرا دینا نہیں ہے, جمہوریت کا حسن یہ ہے کہ آپ جیتے ہارے جو بھی کریں کچھ ڈگنیٹی کے ساتھ کریں. عوام کے بچے آپ کو دیکھ رہے ہیں, وہ کل کو بڑے ہو کے سیاست میں, حکومت میں آئیں گے, کوئی ان کے لیے تھوڑی سی مہربانی کر کے انسپریشن رہنے دیں. ٹھیک ہے جناب, بریک کی جانب بڑھ رہے ہیں. کورونا کی تیسری لہر خطرناک ہو رہی ہے, ایسے میں کیا ہم لاک ڈاؤن کی طرف بڑھ رہے ہیں یا نہیں, اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. کورونا کی تیسری لہر خطرناک ہوتی جا رہی ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران تقریباً 5550 کیسز جو ہیں وہ تقریباً رپورٹ ہوئے ہیں. ملک بھر میں اگر کورونا پھیلنے کی شرح دیکھی جائے تو یہ شرح 10.96 ہے. ایسی اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ حالات شاید لاک ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں. لاک ڈاؤن لگے گا نہیں لگے گا, کیا فیصلے لیے جا رہے ہیں, اسی پر بات کریں گے. وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ بتائیے گا, آپ کی زیر صدارت آج کورونا کی صورتحال پر اہم اجلاس بھی ہوا. کچھ اطلاعات آ رہی ہیں کہ شاید ہم لاک ڈاؤن کی جانب بڑھ رہے ہیں. یہ بتائیے گا کیا اہم فیصلے لیے گئے ہیں, اور کل NCOC کے اجلاس میں آپ کیا تجاویز پیش کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیے, جہاں تک تعلق ہے نا پورے پنجاب کا, وہاں تو آپ لوگوں نے آلریڈی فگرز دے رہے ہیں. لاہور کے اندر خاص طور پہ اس وقت ہمارا انفیکٹیوٹی ریٹ جو ہے وہ 19% پر چلا گیا. کتنے جی؟ 19%. 19%. Naturally it's a very high infectivity rate. جہاں تک ہمیں ان چیزوں کو بھی کنسیڈر کرنا کہ بیڈ آکوپینسی ریٹ کیا ہے. آج کے دن میں اگر میں بتاؤں تو کوئی تقریباً ہمارے پاس 18 سے 19 وینٹیلیٹرز موجود ہیں, اور کوئی ہمارے پاس بیڈ کیپیسٹی جو وہ تقریباً 30% ہے. ہم مزید کل انشاءاللہ 100 اور وینٹیلیٹرز جو ہیں ہو گیا بندوبست, جس میں
50 लाहौर में लगने हैं और बाकी पूरे पंजाब में। तो हमें वेंटिलेटेड बेड्स बढ़ा रहे हैं, हम लोग इंटेंसिव केयर के बेड्स भी बढ़ा रहे हैं जी। अब इस चीज को कुछ रोकने के लिए सजेशंस आज आई थी, फॉरवर्ड की जो आई हैं कि लाहौर तक जहां तक ताल्लुक है हमें स्ट्रिक्ट लॉकडाउन करना पड़ेगा ताकि ये जो इन्फेक्टिविटी रेट है इसके किस तरीके से हम कट करें। तो इसके ऊपर आज डिस्कशन हुई थी, रिकमेंडेशन हुई थी, और इसके अलावा जो 2-4 और अहम चीजें थी वो वैक्सीनेशन का शेड्यूल, क्योंकि आपको पता है हिफाजती तदाबीरें भी उतनी अहम है और हम नहीं चाहते कि हमारी वैक्सीनेशन का शेड्यूल जो है वो रमजान में डिस्टर्ब हो। तो उसका शेड्यूल बाकायदा आज नया दिया गया है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अगर लॉकडाउन लगता है पंजाब में तो किस नौयत का लॉकडाउन होगा? कंप्लीट लॉकडाउन होगा, हर चीज बंद होगी? और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि कल आपकी रिकमेंडेशन पंजाब की तरफ से एनसीओसी में ये होगी कि लाहौर को लॉकडाउन कर दें, क्या ये बात दुरुस्त है? जी, कल हमने सजेशन अपनी इन्फेक्टिविटी रेट, बेड ऑक्यूपेंसी के मुताबिक उनसे रिक्वेस्ट ये करनी है कि हमें लॉकडाउन को मजीद सख्त करना। अभी तो आपको पता है ऑलरेडी बहुत इलाके जो हैं लाहौर के वो बंद किए हुए हैं आपको पता है। और फिर हमने पाबंदियां भी बहुत ज्यादा लगाई हुई हैं ऑन क्लोजिंग आवर्स एंड एवरीथिंग। अब कल हम उनको ये जरूर सजेशन देंगे कि पूरी हमारी कैबिनेट कमेटी ने ये सजेशन दिया है कि हम लाहौर में लॉकडाउन को मजीद सख्त करें ताकि ये जो एक वो विशिष्ट सर्कल बना हुआ है उसमें फर्क पड़ा जरूर है, लेकिन जो अभी हमने स्कूल कॉलेजेस बंद किए ये असर तो आएगा इस हफ्ते से ऑनवर्ड्स के क्या हालात होंगे। थोड़े से मैंने कहा था बहुत ही थोड़ा सा अब प्लेटो शुरू हो चुकी है। अगर हम मजीद कुछ अरसे के लिए लेट्स से फॉर अ वीक हम इसको रोक लें सब कुछ, तो उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह सिचुएशन को अंडर कंट्रोल ले आएंगे। डॉक्टर साहिबा, रमज़ान आ रहा है, लोगों का मसाजिद की तरफ रुजू थोड़ा ज़्यादा होगा, तरावियाँ पढ़ी जाएंगी, दीगर इस तरह की चीज़ें होंगी, कोई इस पर्सपेक्टिव से भी आप कल एनसीओसी में रिकमेंडेशन देने जा रही हैं? जी बिल्कुल, आज औकाफ डिपार्टमेंट हमारे साथ था जी। जिन 10 जिला के अंदर हमारी 10% से ऊपर है ये इन्फेक्टिविटी रेट, जिसके अंदर रावलपिंडी, फैसलाबाद, सरगोदा, साहिवाल, अपना इब्राहिम यार खान, यहाँ तो कंप्लीट पाबंदी है मज़ारों वगैरह के ऊपर। जहाँ तक मस्जिद में जाने का ताल्लुक है 60 साल से कम उम्र के लोगों को मस्जिद में जाने की इजाज़त होगी। हम रोकेंगे कि 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोग ना जाएं बिकॉज दे आर मोर वल्नरेबल। जहाँ तक इत्काफ का ताल्लुक है उसके ऊपर अभी पाबंदी है। ये 2 हफ्ते के बाद दोबारा कंसिडर किया जाएगा, देखेंगे सिचुएशन किस तरह की बन रही है। डॉक्टर साहब, बहुत बड़ा कोरोना एक्सचेंज सिस्टम चलेगा रमजान बाजारों में? जी बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन मसला ये बना है जी कि देखें जो खाने पीने की और खुर्दोनोश की चीजें हैं वो तो लोगों ने खरीदनी। हम मुसलसल एक कर्फ्यू का आलम तो नहीं क्रिएट कर जी डॉक्टर साहबा, क्योंकि लोग डिपेंडेंट होते हैं कि रोजमर्रा। अब बहुत शुक्रिया डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, कल मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।